अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूँ मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 64 है। 63 नंबर क्लास से हमने छोड़ा था, आज का क्लास नंबर 64 है। यहीं से इस क्लास का आगाज़ करते हैं। आज के क्लास में तरक्की पसंद दौर के दूसरे नुमाइंदा फिक्शन निगार जैसे सादत हसन मंटू, इंतज़ार हुसैन, कुर्रतुल ऐन हैदर, मजनू गोरखपुरी, सज्जाद ज़हीर, अब्दुल अलीम, एहतशाम हुसैन, अख्तर हुसैन रायपुरी, मुमताज़ हुसैन, मोहम्मद हसन, कमर रईस, ये लोग नाक़िदीन में हैं। कलीमुद्दीन अहमद, आले अहमद सुरूर, खुर्शीदुल इस्लाम, हसन अस्करी, मुमताज़ शीरी वगैरह, इन लोगों के बारे में आज के क्लास में हम और आप थ्योरी पढ़ने वाले हैं। अगर आप भी BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं या इसके अलावा बिहार STET, झारखंड TET वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और तमाम साथियों से गुजारिश कि कंफर्म करा दीजिए कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो और वीडियो क्लियर है, ताकि मैं इस क्लास को शुरू कर सकूं और आज के क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ कर सकूं। अगर पिछले क्लास में देखा होगा तो तरक्की पसंद दौर में नुमाइंदा जो शुआरा थे, मखदूम मोहिउद्दीन से लेकर के सलाम मछली शहरी तक हम लोग ने पढ़ा था। मजाज को, फैज़ को, एहसान दानिश को, मोइन हसन जज़्बी को, वामिक जौनपुरी, यानी सारे लोगों को हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लासेस में। उसके बाद हमने नुमाइंदा फिक्शन निगार में जीलानी बानो तक पढ़ा था। चूँकि ये जो बाब है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत बड़ा है, इस वजह से एक क्लास में इतने लंबे टॉपिक को कवर करना मुमकिन नहीं था। इस वजह से इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और आपके लिए तो तरक्की पसंद दौर का पहला क्लास 63 नंबर था और तरक्की पसंद दौर का दूसरा क्लास 64 नंबर है जो यहाँ से शुरू हो रहा है। और ये क्लास यहाँ से शुरू हो करके मुमताज़ शीरी पर यानी तरक्की पसंद दौर के दूसरे नुमाइंदा तनकीद निगार पर ख़त्म होगा। जैसा कि मैंने थंबनेल बताते वक्त कहा था कि ये लोग जो है तनकीद निगार हैं। मजनू गोरखपुरी, सज्जाद ज़हीर, अब्दुल अलीम, एहतशाम हुसैन, अख्तर हुसैन रायपुरी, मुमताज़ हुसैन, मोहम्मद हसन, कमर रईस। और ये नुमाइंदा तनकीद निगार में कलीमुद्दीन अहमद, आले अहमद सुरूर, खुर्शीदुल इस्लाम, हसन अस्करी और मुमताज़ शीरी। तो यहाँ तक आज थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इसके जो है कल इंशाअल्लाह मारूजी सवालात लगाएंगे। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और तमाम साथियों का इस्तकबाल और खैर मकदम। तरक्की पसंद दौर के दूसरे नुमाइंदा फिक्शन निगार में सबसे पहले हमारे लिस्ट में जो नाम है सादत हसन मंटू का, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। सादत हसन मंटू की पैदाइश 1912 लुधियाना गांव सराला में। इसमें NCERT में देखेंगे तो सराला दिया हुआ, कहीं कहीं पर जो है इसमें इख्तिलाफ भी है। आवाज़ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म करा दीजिए। हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज़ एक बार कंफर्म कराइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जा सके। थोड़ा जूम तो कर दिया हूँ और जूम कर देते हैं। तो सादत हसन मंटू की पैदाइश 1912 में हुई लुधियाना में। वफ़ात इनकी 1955 में लाहौर में हुई थी। सादत हसन मंटू को उर्दू का बड़ा अफसाना निगार माना जाता है अखबार की बात की जाए तो मुसावात अमृतसर से और हफ्तरोज़ा मुसव्विर मुंबई में इन्होंने इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सादत हसन मंटू ने कौन कौन अखबार? तो एक अखबार मुसावात, दूसरा मुसव्विर। मुसावात अमृतसर से निकलता था और मुसव्विर मुंबई से निकलता था। इन दोनों अखबारों में सादत हसन मंटू जो है एडिटर के फ़राइज़ अंजाम दिए। तक़सीम वतन के बाद यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लाहौर में सुकूनत इख्तियार कर ली, यानी लाहौर में रहने लगे। तसनीफ़ात की बात करते हैं तो इनका पहला अफसानवी मजमुआ है आतिश पारे। क्या है पहला अफसानवी मजमुआ? आतिश पारे। और ये सन 1936 में शाये हुआ था, मंजर आम पर आया था। सादत हसन मंटू के जो दीगर अफसानवी मजमुए हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं। मंटू के अफसाने,
افسانے اور ڈرامے، چغت، لذت سنگ، سیاہ حاشیے، تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں کیونکہ پھر جہاں پہ لگے گا زوم کرنا ہے تو کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ سیاہ حاشیے، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، ٹھنڈا گوشت، شیطان، گلاب کا پھول، جنازے، اوپر نیچے اور درمیاں، نمرود کی خدائی، بادشاہت کا خاتمہ، یزید، سڑک کے کنارے، برقعے، شکاری عورتیں، بغیر اجازت، رتی ماشا تولا۔ جی یہ آخری افسانوی مجموعہ ہے اور یہ جو سن 1956 میں شائع ہوا تھا۔ اب افسانے کی اگر بات کرتے ہیں تو نیا قانون، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، ٹو بٹے ایک سنگ، موزیل، بو، کالی شلوار ڈبل ڈبل آ گیا، عشق حقیقی، 10 روپے، کھول دو، شادرا، نعرہ، سجدہ، مصری کی ڈالی، ننگی آوازیں، بلاؤز، دھواں، کبوتر والا سائیں، سودا بیچنے والی، پشاور سے لاہور تک اور ہتک، یہ سب ان کے مشہور افسانے ہیں۔ کیا ہیں؟ مشہور افسانے ہیں۔ جی سعادت حسن منٹو کے خاکوں کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے گنجے فرشتے۔ خاکوں کے مجموعے کا نام گنجے فرشتے۔ سعادت حسن منٹو نے صرف ایک ناول لکھا اور وہ ناول بھی بغیر عنوان کے لکھا۔ کیا لکھا؟ بغیر عنوان کے لکھا۔ منٹو کے 5 افسانے جن پر تعزیرات ہند کی دفعہ 292 کے تحت حکومت پنجاب لاہور میں عدالتی مقدمے چلائے گئے، دھواں 1941، کالی شلوار 1942، بو 1944، ٹھنڈا گوشت 1949، اوپر نیچے اور درمیاں 1954۔ تو یہ 5 ٹوٹل افسانے ہیں۔ جی ٹوٹل کتنے ہیں دوستو؟ تو ٹوٹل 5 افسانے ہیں جن پر تعزیرات ہند کی جو دفعہ ہے 292 کے تحت حکومت پنجاب لاہور کی جانب سے کیا ہوا؟ مقدمے چلائے گئے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کبھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ درج ذیل میں سے کس افسانے پر مقدمہ نہیں چلا؟ جی مقدمہ نہیں چلا، یعنی منٹو کے درج ذیل افسانے میں سے کس پر مقدمہ نہیں چلا۔ تو اب ان 5 کا نام ہم نے آپ کی اسکرین پر رکھ دیا ہے، ہم نے آپ کے PDF میں ایڈ کر دیا ہے۔ اب ان 5 کا نام جب آپ کو یاد رہے گا کہ ان 5 پر جو ہے مقدمہ چلا، تو اس کے علاوہ بقیہ جو بھی ہیں اس پر مقدمہ نہیں چلا۔ اس طریقے سے اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے کہ ان 5 پر تو مقدمہ چلا لیکن بقیہ جو ان کے افسانے ہیں اس پر مقدمہ نہیں چلا۔ تو کبھی کبھی اس طریقے سے سوال پوچھ لیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں انتظار حسین کی۔ انتظار حسین اتر پردیش ضلع بلند شہر کے قصبہ ڈبائی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش 1922 سے 25 کے درمیان ہوئی۔ ان کی وفات 2016 میں ہوئی۔ انتظار حسین کی جو وفات ہے 2016 میں ہوئی۔ یہ شروع ہی سے صحافی بننا چاہتے تھے۔ یہ کئی اخبارات و رسائل سے منسلک رہے، جڑے رہے۔ امروز، آفاق، مشرق، نظام اور نوائے وقت شامل ہیں۔ جن اخباروں سے انتظار حسین منسلک رہے، جن اخباروں سے انتظار حسین جڑے رہے، جی ان کے نام آپ کی اسکرین پر امروز، آفاق، مشرق، نظام اور نوائے وقت۔ انہوں نے ایک ادبی رسالہ خیال بھی نکالا۔ کس نے نکالا؟ تو انتظار حسین نے دوستو کون سا اخبار نکالا تھا؟ خیال۔ انتظار حسین کچھ دنوں تک ادب لطیف لاہور کے مدیر بھی رہے۔ کیا رہے؟ مدیر بھی رہے۔ ان کا پہلا افسانہ قیومہ کی دکان تھا۔ انتظار حسین کا پہلا افسانہ کیا تھا؟ قیومہ کی دکان۔ افسانوں کے پہلے مجموعے گلی کوچے، اس کے بعد کنکری، آخری آدمی، شہر افسوس، چشمے سے دور، خالی پجرا اور شہزادہ کے نام سے دوسرے مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ یہ سب کے سب مجموعے کن کے ہیں؟ تو ابھی میں نے بتایا تھا نا انتظار حسین کے۔ جی کن کے؟ انتظار حسین کے۔
انتظار حسین کے ناول میں چاند گہن، بستی، دن اور داستان، تذکرہ اور آگے سمندر ہے، یہ سب ان کے مشہور ناول ہیں۔ کیا ہیں دوستو؟ یہ سب ان کے مشہور ناول ہیں۔ انہوں نے کچھ معروف کتابوں کے ترجمے بھی کیے اور اجمل خاں کی سوانح حیات اجمل اعظم کے نام سے لکھی۔ کیا لکھی؟ اجمل اعظم کے نام سے انہوں نے یعنی انتظار حسین نے لکھی۔ انتظار حسین کے 2 تنقیدی مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ کیا ہوئے ہیں؟ شائع ہو چکے ہیں۔ اچھا، DSSB میں بھی ایک سوال آیا تھا تلاش حق کے نام سے کہ تلاش حق جو ہے یہ کن کی کتاب ہے؟ ہم نے آپ کو NCERT میں پڑھایا ہے۔ اچھا، DSSB میں آپ کو 85% سوال NCERT سے پوچھا گیا اور الحمدللہ جو میں نے کلاسز میں بتائے تھے DSSB میں اکثر و بیشتر سوال ہمارے پڑھائے ہوئے سے اور ہمارے ماسٹر نوٹ سے آئے ہیں۔ چونکہ ہمارے کرنا چاہ رہے ہیں PPSC کوالیفائیڈ، UGC نیٹ، STET، TGT، PGT یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری، تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ YouTube چینل AR ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور WhatsApp گروپ، اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، قرۃ العین حیدر کی بات کرتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر بھی اکثر و بیشتر ایگزاموں میں ان کے نام سے کئی سوالات بنتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر، پیدائش 1926، نہٹور ضلع بجنور، وفات 2007۔ ان کے والد کا نام تھا سید سجاد حیدر یلدرم، جس یلدرم کی وجہ سے TRE 3 میں بچوں کا مائنس میں 1 نمبر جا رہا ہے۔ یلدرم نہ ہونے کی وجہ سے اس آپشن کو BPSC نے نہیں مانا۔ والدہ کا نام نظر سجاد حیدر تھا۔ کیا تھا؟ نظر سجاد حیدر تھا۔ اب آپ لوگ TRE 4 میں ہیں اور میں آپ کو جو یہ پوائنٹ ابھی بتایا ہوں، مان لیجئے پوچھا کہ قرۃ العین حیدر کے والد کا نام کیا ہے، تو والد کا نام سید سجاد حیدر یلدرم پورا نام ہے، لیکن BPSC نے دیا سید سجاد حیدر تک تو دیا لیکن یلدرم نہیں دیا، اور یلدرم نہیں دیا اور ہمارے ساتھیوں نے سید سجاد حیدر پر نشان بھی ٹک کر دیا، گولا بھی بھر دیا۔ اب BPSC نے اس نمبر کو کاٹ دیا، بولا کہ ہم یہ نہیں مانیں گے صرف ایک یلدرم کی وجہ سے۔ تو ان چیزوں کو بھی آپ کو ذہن نشیں کرنا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ علی گڑھ اور جامعہ ملیہ میں اردو کی وزٹنگ پروفیسر رہیں کون؟ قرۃ العین حیدر۔ حکومت ہند نے پدم شری، پدم بھوشن، ملک کا سب سے بڑا ادبی اعزاز گیان پیٹھ ایوارڈ اور اقبال سمان بھی دیا گیا۔ تو اس لیے میں بار بار بولتا ہوں کہ DSSB میں جو میں نے پڑھایا ہے اور جو بچہ تیاری نہیں کیا اور ہمارے 10 میراتھن کو اگر دیکھ لیا ہوگا DSSB کا جو میراتھن میں نے کرایا، یقین مانیے کہ اس بچے کا 80+ نمبر آ جائے گا، اگر دھیان سے اس نے دیکھا ہوگا، دھیان سے اس نے پڑھا ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو بارہا بولتا ہوں کہ آپ لوگ چمک دمک پر مت جائیے، جو میں بار بار آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ NCERT پڑھیے جہاں ملے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ میرے ہی پاس پڑھیے، ٹھیک ہے، NCERT جہاں ملے پلیز اپنے مستقبل کو دھیان میں رکھ کر کے NCERT کو پڑھ لیجئے، یقین مانیے آپ کامیاب ہو جائیے گا۔ نہیں تو پھر میری یہی بات ہے، کل آپ کو یاد آئیں گی، کاش فلاں سر بول رہے تھے پڑھنے کے لیے، پڑھ لیا ہوتا۔ بار بار بولتا ہوں، پھر بولنا ہوں، آج NCERT جہاں ملے جیسے ملے پڑھ لیجئے۔ آپ ہی میں سے کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ سر اس کلاس کو بند کر کے درخشاں کا کشا پڑھائیے۔ میرے بھائی، جب تک میرا یہ کلاس، یہ ٹاپک میرا مکمل نہیں ہوگا، میں بیچ میں چھوڑ کر دوسری چیز نہیں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہ اب آپ کے اختیار میں ہے، آپ چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم یہ مکمل جب ہو جائے گا تو ہم درخشاں کا کشاں بھی پڑھائیں گے، اس کے علاوہ جو ٹاپک چھوٹ جائے گا اس کو بھی پڑھائیں گے، پھر میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟
خیر، تو قرۃ العین حیدر کو حکومت ہند نے کون کون سا اعزاز دیا؟ پدم شری، پدم بھوشن، اور ملک کا سب سے بڑا ادبی اعزاز جسے گیان پیٹھ ایوارڈ کہا جاتا ہے، اور اقبال سمان ایوارڈ، اتنے سارے ایوارڈ جو ہے دیے گئے کن کو دوستو؟ قرۃ العین حیدر کو۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ برائے تراجم ملا۔ اب دیکھیے برائے تراجم کا مطلب کیا ہوا کہ سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ ان کو ترجمہ کرنے، ہے نا، کسی کتاب کا ترجمہ کرنے کے عوض کے بدلے میں ملا۔ قرۃ العین حیدر نے اردو میں 4 افسانوی مجموعے، 6 ناول، 9 ناول اور کئی رپورتاج اور سفر نامے اپنی یادگار چھوڑے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تصنیفات کی بات۔ دیکھیے اگر میں بولتا ہوں کہ یہ کلاس جو میں پڑھا رہا ہوں یہ NCERT ہے، اور اگر میں بول رہا ہوں کہ یہ کلاس جو ہے آپ کو بہار STET میں بھی کام آئے گا، ہے نا، اگر میں بول رہا ہوں کہ یہ کلاس آپ کو UP TGT میں بھی کام آئے گا، اور PGT میں، TGT اور PGT دونوں میں کام آئے گا، بہار جھارکھنڈ یعنی JTET میں بھی کام آئے گا، تو آپ یقین مانیے میں اپنے ویڈیو کے ویوز کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کو اس لیے بول رہا ہوں کہ ہر جگہ NCERT سے ہی سوال بنتا ہے، ہر جو بھی بورڈ ہے وہ NCERT کو ہی مطلب جو ہے بیس بنا کر کے سوال پوچھتا ہے لوگ، تو اس لیے میرے بھائی آپ لوگ اس پر بلیو کیجئے، یقین مانیے اور اس پر تیاری کیجئے، ان کلاسز کو دیکھیے۔ اگر آپ ہمارا کلاس نہیں بھی دیکھنا چاہ رہے تو آپ NCERT کی کوئی بھی بک پڑھ لیجئے، جو بھی کتاب آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ اچھا آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے کتنے ساتھیوں نے DSSB کا ایگزام دیا ہے اور مطلب ان کو لگ رہا ہے کہ AR ڈیجیٹل سے جو ہے ہمارے یہاں سے سوالات آئے ہیں۔ کمنٹ کر کے بتائیے تاکہ اور بھی ساتھیوں کو معلوم ہو۔ تصنیفات کی بات کرتے ہیں ان کے ناول: میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم ان کے اہم ناول ہیں۔ آگ کا دریا ناول میں ہندوستان کی ہزاروں برسوں پر پھیلی تہذیب اور فلسفے کو بڑی مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ کس نے؟ قرۃ العین حیدر نے۔ یہ سب ان کے ناول ہیں۔ کون؟ میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم۔ لیکن آگ کا دریا بہت مشہور ہے نا، اور اس ناول میں ہندوستان کی ہزاروں برسوں پر پھیلی تہذیب اور فلسفے کو قرۃ العین حیدر نے بڑی مہارت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ کار جہاں دراز ہے ان کا سوانحی ناول ہے۔ افسانوی مجموعے کی بات کی جائے، ستاروں سے آگے، شیشے کے گھر، پتجھڑ کی آواز، جگنوں کی دنیا اور روشنی کی رفتار ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ اب افسانے کی بات کریں تو رقص شرر، دجلہ بدجلہ، یم بیم، برف باری سے پہلے، جہاں پھول کھلتے ہیں، جلا وطن، سنگھار دان، حسب و نسب، دل ربا، دو سیاح، جہاں کا رواں ٹھہرا، آئینہ فروش، فوٹوگراف، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، آوارہ گرد، کیکٹس لینڈ، کیکٹس لینڈ ایک نام ہے، شہر کوراں وغیرہ، یہ سب قرۃ العین حیدر کے افسانے ہیں۔ تصنیفات کو بھی یاد رکھنا ہے۔ ہاں وہ گاندھی جی کی ہی ہے تلاش حق، اور ایک ہے تلاش ہند، جی وہ نہرو جی کی ہے۔ بچوں کے لیے کئی معروف کہانیاں لکھی ہیں: بھیڑیے کے بچے، شیر خاں، میاں ڈھینچو کے بچے، بہادر، ایک پرانی کہانی، یہ سب بچوں کے لیے لکھی گئی قرۃ العین حیدر کی معروف کہانیاں ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں ترقی پسند دور کے نمائندہ تنقید نگار کی۔ اب ایک چیز آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے، ترقی پسند دور کے شعراء، کیا دوستو؟ ترقی پسند دور کے شعراء، اور اسی طریقے سے ترقی پسند دور کے فکشن نگار، ٹھیک ہے، آدھا آدھا لکھتا ہوں، اور اسی طریقے سے ترقی پسند دور کے تنقید نگار، ترقی پسند تنقید نگار۔ تو اب آپ کو یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کون ترقی پسند شعراء میں ہے، کون ترقی پسند فکشن نگار میں ہے،
कौन तरक्की पसंद तनकीद निगार में है। हमने हर एक को बांट दिया है, आपके लिए पीडीएफ में लिख दिया है। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको दिख सके। अगर देखेंगे आप दोस्तों तो तरक्की पसंद दौर के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा नुमाइंदा शुआरा, तरक्की पसंद दौर में नुमाइंदा फिक्शन निगार, तरक्की पसंद दौर के नुमाइंदा दूसरे नुमाइंदा फिक्शन निगार, ठीक है। इसी तरीके से तरक्की पसंद दौर के तनकीद निगार, ठीक है, और तरक्की पसंद दौर के दूसरे नुमाइंदा तनकीद निगार। तो आपको इन सब चीज़ों को भी याद रखना है और किनका किनका नाम आ रहा है उसको भी याद रखना है। तो मजनू गोरखपुरी क्या है, तनकीद निगार में शामिल है। मजनू गोरखपुरी की पैदाइश 1904 पलडा ज़िला बस्ती यूपी में हुई, वफ़ात 1988 में। इनका शुमार सफ़े अव्वल के तरक्की पसंद नक्कादों में होता है। इनके इब्तिदाई तनकीद पर तअस्सुराती रंग गालिब है। तसनीफ़ात की बात की जाए, नुक़ूश अफ़कार, जमालियात और शोपेनहार इनकी मारूफ किताबें हैं। क्या है, इनकी मारूफ किताबें किनकी, तो मजनू गोरखपुरी की। तनकीदी हाशिए और गज़ल सरा के मज़ामीन पर तअस्सुराती रंग गालिब है। तरक्की पसंद तनकीद की तारीख़ में मजनू के तनकीदी मज़ामीन के मजमुए अदब और ज़िंदगी को ख़ास मकाम हासिल है। क्या मकाम हासिल है, ख़ास मकाम हासिल है। अब बात करते हैं सज्जाद ज़हीर की। सज्जाद ज़हीर की पैदाइश 1905 मछली शहर ज़िला जौनपुर, जहाँ पर हुई थी सलाम मछली शहरी की पैदाइश। किनकी पैदाइश, सलाम मछली शहरी की पैदाइश जहाँ पर हुई थी, वहीं पर सज्जाद ज़हीर की भी पैदाइश हुई। वफ़ात 1973 में। आगे बढ़ते हैं। लंदन में दौरान तालीम इनकी मुलाकात मलिक राज आनंद और दूसरे रोशन ख्याल हिंदुस्तानी नौजवानों से हुई। इन सभी की कोशिशों से हिंदुस्तान में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का क़याम अमल में आया। सज्जाद ज़हीर कार्ल मार्क्स के नज़रियात से मुतअस्सिर थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। कौन, सज्जाद ज़हीर किसके नज़रियात से मुतअस्सिर थे, कार्ल मार्क्स, मगरिबी नक्काद है। सज्जाद ज़हीर का शुमार हिंदुस्तान की तरक्की पसंद अदबी तहरीक के बुनियाद गुजारों में होता है। तसनीफ़ात की बात करते हैं तो सज्जाद ज़हीर की तसनीफ़ लंदन की एक रात इनका नाविल्ट है। जी, लंदन की एक रात इनका नाविल्ट है। अंगारे अफसानवी मजमुआ है। अब देखिए यहाँ पर है लंदन की एक रात और एक है मुसाफिराने लंदन, मुसाफिराने लंदन। इन्होंने सहाफ़त के मैदान में भी नुमाया खिदमात अंजाम दिया। चिंगारी, नया अदब, अवामी दौर और हयात की इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए, यानी एडिटर रहे। रोशनाई इनकी अहम तसनीफ़ है जो रुपोताज़ है और तरक्की पसंद अदबी तहरीक के इर्तिक़ा की गैर रस्मी तारीख़ है। यानी दोस्तों जो रोशनाई आप देख रहे हैं ये सज्जाद ज़हीर की है और ये रिपोर्टाज है, और इसमें क्या है, तरक्की पसंद अदबी तहरीक का जो आगाज़ है, जो इर्तिक़ा है, जो तरक्की पसंद तहरीक ने कैसे कैसे तरक्की की, उसकी गैर रस्मी तारीख़, रस्मी तारीख़ नहीं है बल्कि गैर रस्मी तारीख़। तनकीदी मज़ामीन में उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू की जदीद इनकलाबी शायरी अहम तनकीदी मज़ामीन है। अब देखिए, उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू की जदीद इनकलाबी शायरी किनके, तो सज्जाद ज़हीर की तनकीदी तसानीफ़ है। ज़िक्र हाफिज़ शिराज़ी के ज़हन फ़िक्र का जायज़ा लिया। पिघला नीलम इनकी नसरी नज़मों का मजमुआ है। पिघला नीलम क्या है, इनकी नसरी नज़मों का मजमुआ है। बात करते हैं अब्दुल अलीम साहब की। अब्दुल अलीम गाज़ीपुर में पैदा हुए। इनकी पैदाइश 1905 में हुई, इनकी वफ़ात 1976 में हुई। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। कौन, अब्दुल अलीम साहब। तनकीद पर इनका सबसे अहम मज़मून अदबी तनकीद के बुनियादी उसूल है। जी, अदबी तनकीद के बुनियादी उसूल किनका अहम मज़मून है, तो दोस्तों अब्दुल अलीम साहब का। जी क्या है, तनकीदी
تنقید پر سب سے اہم اور امپورٹنٹ مضمون ہے۔ عبدالعلیم ادب پاروں میں جمالیاتی پہلو کی اہمیت کے قائل ہیں۔ یعنی عبدالعلیم جو ہے جب وہ تنقید کرتے تھے کسی کی کتابوں پر، کسی کی تحریروں پر، کسی کی شاعری پر، تو کیا کرتے تھے دوستو؟ تو وہ خوبصورتی کا جو پہلو ہے، جمالیاتی جو پہلو ہے جی، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں اگلے نقاد کی، سید احتشام حسین رضوی کی۔ سید احتشام حسین رضوی کی پیدائش 1905 اعظم گڑھ کے قصبہ ماحول میں ہوئی، وفات 1976 میں ہوئی۔ احتشام حسین بلند پایہ ترقی پسند نقاد تھے۔ جو لوگ بعد میں جڑے ہیں ان کے لیے پھر سے جانکاری، کل اس تھیوری کلاس کا جو ہے 6 بجے معروضی سوالات لائیو کلاس ہوگا، تو ضرور جوائن ہوئیے گا انشاءاللہ۔ اب کلاسز کنٹینیو ہوں گے، ہے نا۔ میں بھی انسان ہوں، جس طرح آپ ہیں اسی طریقے سے میں ہوں، تو میرے ساتھ بھی کبھی اگر ایسا حادثہ ہوتا ہے تو کلاسز بند کرنے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بے فکر رہنا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے۔ جس دن سانسیں بند ہو گئی اس دن میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ خبر جی میسج کے ذریعے سے یا کہیں اور ملے، ہے نا۔ تو خیر کیا کیجیے گا، آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا تو یہ یقین ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بہرکیف تو بڑھتے ہیں آگے۔ احتشام حسین کے تنقیدی نظریات میں مارکسزم اور سماجی تناظر کو مرکزیت حاصل ہے۔ احتشام حسین ادب میں انفرادیت پر اجتماعی شعور کو ترجیح دیتے ہیں۔ احتشام حسین ادب میں کیا کرتے ہیں؟ انفرادیت۔ انفرادیت کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، پر اجتماعی کو، مطلب انفرادی کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک کر کے، اجتماعی کا مطلب کئی لوگوں کو جمع کر کے۔ تو انفرادیت پر اجتماعی شعور کو ترجیح دیتے ہیں احتشام حسین۔ تو یہ ایک مطلب جو ہے تنقید نگاری میں اہم پوائنٹ ہے یہ۔ احتشام حسین نے ترقی پسند تنقید کو وقار عطا کیا۔ وقار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت و مرتبہ، ہے نا۔ عزت عطا کی، مرتبہ عطا کیا، کس نے؟ احتشام حسین نے۔ ترقی پسند تنقید کو وقار کس نے عطا کیا؟ تو احتشام حسین نے۔ احتشام حسین کی تنقید کو سائنٹیفک تنقید کا نام دیا گیا۔ سائنٹیفک تنقید سے یاد آیا، سائنٹیفک سوسائٹی کے بارے میں DSSB میں پوچھا گیا تھا 1962 یا 1964۔ اب آپ لوگ بتائیے گا کہ ہم نے آپ کو کیا پڑھایا تھا، NCERT میں کیا دیا ہوا ہے، ہم نے آپ کو کیا پڑھایا تھا؟ 1962 پڑھایا، 1964 پڑھایا، کیا پڑھایا؟ دیکھیں کتنا فرق ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، احتشام حسین کی تصنیفات کی بات کرتے ہیں۔ تنقیدی مجموعے، تنقیدی جائزے، روایت و بغاوت، ادب اور سماج، افکار و مسائل، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب اور شعور، عکس اور آئینے اور اعتبار نظر، جی یہ سب احتشام حسین کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں، نام یاد رکھیے گا۔ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ ان کی اہم کتاب ہے۔ کن کی بات چل رہی ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے یا آپ صرف کمنٹ میں گفتگو کرنے میں مشغول ہیں؟ تو احتشام حسین کی بات چل رہی ہے۔ اردو کی کہانی کے عنوان سے انہوں نے اردو زبان و ادب کی آسان تاریخ مرتب کی۔ مرتب کا مطلب لکھنا نہیں ہوتا ہے، مطلب ہاں ترتیب کرنا آپ کہہ سکتے ہیں۔ سفر نامہ ہے احتشام حسین کا ساحل اور سمندر، جی ساحل کا مطلب کنارے ہوتا ہے۔ احتشام حسین کے تراجم میں لسانیات کی کتاب اردو لسانیات کا خاکہ بھی شامل ہے۔ اردو لسانیات کا خاکہ کیا ہے؟ احتشام حسین کے مطلب ترجمہ کی ہوئی کتاب ہے۔ اب بات کرتے ہیں اگلے نقاد اختر حسین رائے پوری کی۔ اختر حسین رائے پوری کی پیدائش 1912 رائے پور چھتیس گڑھ، جی ہندوستان میں ہی پڑتا ہے نا چھتیس گڑھ، وہیں پر ہوئی۔ 1992 میں ان کی وفات ہوئی۔ اختر حسین رائے پوری نے پیرس سے D.Litt کی سند حاصل کی۔ تقسیم وطن کے بعد پاکستان چلے گئے، جی کہاں چلے گئے؟ پاکستان چلے گئے۔
انگریزی اور اردو لغت کی تالیف میں مولوی عبدالحق کی بڑی مدد کی۔ اختر حسین رائے پوری کے تنقیدی نظریات پر مارکسزم کا گہرا اثر ہے۔ سجاد ظہیر اور اختر حسین رائے پوری ہے نا، ان کے نظریات پر، تنقیدی نظریات پر مارکسزم کا گہرا اثر ہے۔ ادب کو زندگی کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں ادب سامان تفریح نہیں بلکہ سماج کا آئینہ ہوتا ہے۔ دیکھیے ساتھیو، میں جو پوائنٹ یہاں پر ایڈ کیا ہوں، یہ کوئی بھی پوائنٹ جو ہے ویسٹ والا نہیں ہے کہ آپ سوچیے گا رے یہ پوائنٹ نہیں پوچھا جا سکتا، نہیں، آپ کسی بھی پوائنٹ کو ہلکے میں مت لیجئے گا، یہ میرا آپ سب سے ریکویسٹ ہے۔ کیونکہ دوستو NCERT نے شارٹ لکھا اور ہم نے اس شارٹ کو بھی آپ کے لیے شارٹ کیا ایک لائن کے لیے، ایک لائن میں اس لیے بنایا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بالکل آسان ہو جائے آپ کے لیے۔ اگر مضمون کی طرح ہم بھی نثر میں لکھنا شروع کر دیں تو پھر آپ کو اس میں بوریت محسوس ہوگی۔ ہم نے کیا کیا، ایک ایک لائن میں ایک پوائنٹ آپ کے لیے بنا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تصنیفات کی بات کی جائے تو اختر حسین رائے پوری کی تصنیف ادب اور زندگی ان کا اولین مضمون ہے جو رسالہ اردو میں شائع ہوا۔ کس رسالے میں شائع ہوا؟ اردو میں شائع ہوا۔ ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ادب اور انقلاب ہے۔ اختر حسین رائے پوری کے جو تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں ادب اور انقلاب۔ ان کی خود نوشت سوانح کا نام زاد راہ ہے۔ کیا ہے؟ زاد راہ۔ اب بات کرتے ہیں اگلے نقاد، نام ہے ممتاز حسین۔ ممتاز حسین غازی پور میں پیدا ہوئے۔ تقسیم وطن کے بعد وہ کراچی پاکستان منتقل ہو گئے، یعنی یہاں سے چلے گئے۔ وعلیکم السلام تمام ساتھیوں کو، بعد میں آنے والے۔ ان کی پیدائش 1918 میں ہوئی، ان کی وفات 1992 میں ہوئی۔ ممتاز حسین کے ادبی سفر کا آغاز ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہوا۔ جی، یعنی ممتاز حسین کی جو ادبی سفر ہے نا، اس کا آغاز کب ہوا؟ ترقی پسند تحریک کے ساتھ، یعنی اس ترقی پسند تحریک سے پہلے نہیں، اس کے ساتھ شروع ہوا۔ ممتاز حسین نے کلاسیکی ماضی کے ادب کو از سر نو کا مطلب بالکل شروع سے، بالکل اسٹارٹنگ سے از سر نو سمجھنے پر زور دیا ہے۔ رسالہ در معرفت استعارہ اور ماضی کے ادب العالیہ سے متعلق جیسے مضامین میں انہوں نے اسی تصورات کے تحت فکر و فن کا جائزہ لیا۔ کس نے؟ تو ممتاز حسین۔ ممتاز حسین کا شمار ان ناقدین میں ہوتا ہے، ان نقاد میں ہوتا ہے، ان تنقید نگار میں ہوتا ہے جن کی ذہن سازی میں مارکسی فکر نے خصوصی حصہ لیا۔ مارکسی فلسفہ و فکر کے علاوہ مغربی کلاسیکی اقدار فن سے بھی انہوں نے طرز استدلال کو استحکام بخشا۔ یعنی جب یہ تنقید پر لکھ رہے تھے، تنقید پر مضامین لکھ رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ مارکسی فلسفہ و فکر کے علاوہ مغربی جو طرز ہے، جو اسلوب ہے مغربی، یعنی مغرب کے لوگوں کا جو لکھنے کا اسلوب ہے مغربی نقاد کا، اس سے بھی اس نے کیا کیا ہے دوستو؟ استدلال کیا ہے، مطلب دلیلوں کو پیش کیا ہے۔ طرز استدلال، طرز کا مطلب ہی اسلوب ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، طرز، ٹھیک ہے۔ استدلال کا مطلب دلیل کے ساتھ۔ نقد حیات اور ادب و شعور ان کے معروف تنقیدی مجموعے ہیں۔ نقد حیات اور ادب و شعور کن کے ہیں اگر پوچھ لیا جائے تو یاد رکھیے گا ممتاز حسین کے۔ بہت امپورٹنٹ یہ سب پوائنٹ ہے اور NCERT میں باضابطہ آپ کو یہ سب مل جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں محمد حسن کی۔ محمد حسن مراد آباد UP میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش 1925 یا 26 میں ہوئی۔ ان کی وفات 2010 میں ہوئی۔ محمد حسن مارکسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ شاعر اور ڈرامہ نگار بھی تھے۔ انہوں نے غم دل وحشت دل نام سے ایک ناول بھی لکھا۔ غم دل وحشت دل کے نام سے کیا لکھا؟ ناول لکھا محمد حسن نے۔ اردو ادب میں رومانوی تحریک، عرض ہنر، معاصر ادب کے پیش رو،
دہلی میں اردو شاعری کا تہذیبی و فکری پس منظر، مشرق و مغرب میں تنقیدی تصورات کی تاریخ، ہندی ادب کی تاریخ، ادبی سماجیات وغیرہ جی محمد حسن کی اہم تصانیف ہیں۔ انہوں نے عصری ادب کے نام سے ایک سہمائی رسالہ بھی جاری کیا۔ اب بات کرتے ہیں اگلے نقاد قمر رئیس کی۔ اصل نام تھا مصاحب علی خاں۔ ان کی پیدائش 1932 میں شاہجہاں پور میں ہوئی۔ ان کی وفات 2009 میں ہوئی۔ قمر رئیس نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا، اس کے بعد وہ تنقید کی طرف مائل ہوئے۔ ان کا تحقیقی مقالہ پریم چند کے ناولوں کا تنقیدی مطالعہ تھا، جس پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض ہوئی یا تفویض کی گئی۔ تفویض کا مطلب ہوتا ملنا، ٹھیک ہے، ملی۔ قمر رئیس ترقی پسند نقاد ہیں۔ انہوں نے نظریاتی تنقید پر عملیاتی تنقید کو ترجیح دی ہے۔ اس پوائنٹ کو بھی ہلکے میں مت لیجیے گا، وی آئی پی پوائنٹ سمجھ کر کے 1 نمبر مل جائے گا۔ انہوں نے نظریاتی تنقید پر عملیاتی تنقید کو ترجیح دی۔ افسانوی ادب ان کے مطالعے کا خاص میدان تھا۔ قمر رئیس کے پہلے تنقیدی مضامین کے مجموعے کا نام تلاش و توازن ہے۔ کیا ہے؟ تلاش و توازن۔ کن کے؟ کمنٹ کر کے بتائیے کن کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ تلاش و توازن ان کے پہلے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ جی ایک بار کمنٹ کر کے بتا دیجئے، دیکھیں کہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں یا پھر جو ہے آپ کا دھیان کدھر ہے۔ تنقیدی تناظر، تعبیر و تحلیل اور 20ویں صدی میں اردو افسانہ ان کے تنقیدی مضامین کے دوسرے مجموعے ہیں۔ پہلا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے تلاش و توازن، ہے نا۔ اس کے بعد تنقیدی تناظر، تعبیر و تحلیل اور 20ویں صدی میں اردو افسانہ۔ یہ سب کیا ہے؟ جی قمر رئیس کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ترقی پسند دور کے دوسرے نمائندہ تنقید نگار۔ اس میں کلیم الدین احمد کا نام ہے۔ کیا قمر رئیس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مصاحب نام تھا؟ ٹھیک ہے، چیک کر لیتا ہوں اگر آپ کو کنفیوژن لگ رہا ہے، بہت لوگ کمنٹ کر رہے ہیں۔ کلیم الدین احمد کی پیدائش 1908 میں پٹنہ بہار میں ہوئی، وفات 1983 میں ہوئی۔ کلیم الدین احمد بھاگلپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ مغربی ادب کے تصورات سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے اردو میں تأثراتی تنقید کے برخلاف سائنٹیفک تنقید کی زبردست تائید کی۔ تائید کا مطلب یہ ہوا حمایت کی۔ تائید کا مطلب کیا ہوا؟ حمایت کی۔ ان کی تصنیفات یعنی کلیم الدین احمد کی جو کتابیں ہیں، اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید پر ایک نظر، فن داستان گوئی اور سخن ہائے گفتنی۔ مجھے لگ رہا ہے یہ ٹیاری 1 میں پوچھا گیا سوال ہے۔ یہ سب ان کی اہم تصانیف ہیں۔ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اردو شاعری پر ایک نظر، اردو تنقید پر ایک نظر، فن داستان گوئی اور سخن ہائے گفتنی۔ اور کلیم الدین احمد کی جو خود نوشت ہے اس کا نام ہے اپنی تلاش میں۔ کیا ہے؟ اپنی تلاش میں۔ اگلے نقاد ہیں آل احمد سرور۔ آل احمد سرور کی پیدائش 1911 بدایوں یو پی میں، وفات 2002 میں۔ آل احمد سرور علی گڑھ سے انگریزی اور اردو میں ایم اے کرنے کے بعد وہیں یعنی علی گڑھ میں لیکچرر ہو گئے۔ آل احمد سرور نے اپنے بعض مضامین میں ادب اور پروپیگنڈا، ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی، ادب کا مسائل کیا ہے وغیرہ مسائل پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ آل احمد سرور کے ادبی خدمات کے اعتراف میں اقبال سمان اور غالب ایوارڈ کے علاوہ دیگر انعامات سے ان کو نوازا گیا۔ آل احمد سرور کی تصنیفات کی بات کریں تو تنقیدی اشارے ان کی ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ ہے۔ ریڈیائی تقریروں کا جو مجموعہ ہے نام کیا ہے؟ تنقیدی اشارے۔ نئے پرانے چراغ، تنقید کیا ہے، ادب اور نظریہ، نظر اور نظریے، مسرت سے بصیرت تک۔
ان کی اہم تنقیدی تصانیف ہیں۔ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، خیر دوستو بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے تنقیدی تصانیف ہیں، اور آل احمد سرور کی جو خود نوشت ہے اس کا نام ہے خواب باقی ہیں۔ اگلا نام ہے خورشید الاسلام کا۔ ان کی پیدائش 1919 بجنور کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ ان کی وفات 2006 یا 7 میں علی گڑھ میں ہوئی۔ جی، خورشید الاسلام صاحب طرز نثر نگار اور خوش فکر شاعر، نثری تصانیف میں غالب ابتدائی کلام اور مضامین کا مجموعہ تنقید اہم ہے۔ آج کے کلاس کے سیکنڈ لاسٹ ہیں محمد حسن عسکری۔ ان کی پیدائش 1919 سراوا ضلع میرٹھ، وفات 1978۔ محمد حسن عسکری نے انگریزی ادبیات میں ایم اے کیا تھا۔ محمد حسن عسکری معروف مترجم تھے، یعنی ٹرانسلیٹر تھے۔ جی، فیمس ٹرانسلیٹر تھے، معروف مترجم تھے۔ ان کی تصنیفات کی بات کی جائے، ان کے افسانوں کے 2 مجموعے جزیرے اور قیامت ہم رکاب آئے نہ آئے، یہ افسانوں کے 2 مجموعے معروف ہیں۔ تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں ستارہ یا بادبان، آدمی اور انسان، وقت کی راگنی اور تخلیقی عمل اور اسلوب، یہ سب ان کے تنقیدی مضامین کے مجموعے ہیں۔ جھلکیاں ان کے کالموں کا مجموعہ ہے۔ کیا ہے؟ جھلکیاں جو ہے ان کے کالموں کا مجموعہ ہے۔ آج کے کلاس کے آخری تنقید نگار میں ممتاز شینی کا نام آتا ہے۔ ممتاز شینی کی پیدائش 1924 میں میسور میں ہوئی تھی۔ جی، وفات 1973 میں ہوئی۔ ممتاز شینی میسور کی رہنے والی تھی، کرناٹک میں پڑتا ہے میسور، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ تقسیم وطن سے قبل بنگلور سے سہمائی رسالہ سوغات ان کی ادارت میں جاری ہوا۔ کون سا رسالہ؟ سوغات۔ ان کے پاکستان چلے جانے کے بعد یہ رسالہ کراچی سے نکلنے لگا۔ ممتاز شینی بنیادی طور پر افسانہ نگار تھیں۔ ان کی تصنیفات میں منٹو، نوری نہ ناری، تنقیدی مضامین کا مجموعہ، معیار اور تکنیک کا تنوع، افسانے کی تنقید کا مجموعہ، افسانوں کا مجموعہ اپنی نگریہ ہے، اور یہ ہے ممتاز شینی کا۔ کن کا؟ ممتاز شینی کا۔ تو دوستو اگر آپ دیکھیں گے تو جو NCERT کا سلیبس ہے ممتاز شینی پر آ کر مکمل ہوتا ہے، اور یہ باب ہمارا باب نمبر 12 مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم نے باب نمبر 12 کو 2 حصوں میں پڑھا۔ جی، 2 حصوں میں ہم نے باب نمبر 12 کو پڑھا۔ اب اس کے جو معروضی سوال ہیں وہ بھی 2 حصوں میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دوستو یہ تھا آج کا کلاس، جی، جس میں ہم نے ترقی پسند تنقید نگار اور فکشن نگار کو پڑھایا۔ امید کہ آپ کو ہمارا یہ کلاس پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے AR ڈیجیٹل کے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا۔ باقی اگر آپ کو کچھ بھی پرابلم ہو تو آپ کوئی بھی رہنمائی چاہتے ہیں تو 748 72 348 ہمارے اس آفیشیل نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، اسی نمبر پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کے لیے AR ڈیجیٹل سے آج ہی جڑ جائیے۔ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ۔ کیسا لگا آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا AR ڈیجیٹل پر آنے کے لیے، AR ڈیجیٹل پر جڑنے کے لیے، اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے کلاسز کے اس لنک کو جی اپنے اسٹیٹس پہ لگائیے، ہے نا، شیئر کیجیے اپنے واٹس ایپ گروپ فیس بک پر، تاکہ اور بھی لوگ AR ڈیجیٹل سے جڑ سکیں اور تیاری کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا AR ڈیجیٹل پر جڑنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ آج کے کلاس کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھیے گا۔ انشاءاللہ کامیابی آپ سب کا قدم چومے گی۔ مجھے دیجیے اجازت۔